सियासत का खेल जारी है। सियासी खेल पर बात करने से पहले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो इस मैदान में फाइनल इंग्लैंड ने जीत लिया है, पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। मेलबर्न में ये खेल खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 137 रन बनाए, जबकि जवाब में इंग्लैंड ने 138 रन का हदफ 8 विकेटों के, आपको बताएं कि 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल दूसरी बार अपने ताज इसका सर पर सजाया। इससे पहले 2010 में ये टाइटल अपने नाम किया था। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जो है 2009 में पहली बार अपने नाम किया था। बहरहाल इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसी रही, क्या तवक्कुआत थी जो पूरी ना हो सकी, कहां कहां पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला, क्या मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब भी आऊँगी। आप बताएं, ये पूरा टूर्नामेंट आपकी नज़र में पाकिस्तानी टीम ने कैसा खेला, आपकी क्या तवक्कुआत थी जो पूरी ना हो सकी, मजीद अब हमें कहां कहां बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि हमने टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है और ऐसी कोई ख़ास तवक्कुआत जो पूरी ना हो सकें, ऐसी चीज़ों की को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एक स्लो स्टार्ट था, इंडिया से हारा, जो हम जिम्बाब्वे से हारे दूसरे मैच में, उसके बाद तो लगा एक दफ़ा कि हम शायद सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन फिर जिस तरह कम बैक किया, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच और एक लकी ब्रेक की वजह से जो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, हम सेमीफाइनल में पहुंचे। बट हम कम्पिटिटिव थे थ्रू आउट दी जो हमारे ग्रुप स्टेजेस हैं। हम आखिरी बॉल पे इंडिया से एक अनफॉर्चुनेट मैच हारे, हम आखिरी बॉल पे जिम्बाब्वे से हारे, बाकी हमने तमाम मैचेस जीते। फिर हमने सेमीफाइनल के अंदर हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। न्यूजीलैंड इफेक्टिवली टॉप टीम थी इस पूरे, और होस्ट भी कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। आज पाकिस्तान ने जो देखिए, इस तरह के मैचेस हर टीम इस तरह का फाइनल का मैच जीत भी सकती है, हर टीम इस तरह का फाइनल का मैच हार भी सकती है। अगर आज पाकिस्तान ने टॉस जीत चुकी होती और अगर इंग्लैंड ने पहले बारी की होती और इंग्लैंड इसी तरह की बैटिंग करती जिस तरह की अभी इंग्लैंड ने की है, तो 150-160 के करीब का स्कोर होता, तो पाकिस्तान के लिए चेजेबल स्कोर था। लेकिन जब आप पहली बैटिंग कर रहे हों इतने बड़े स्टेज पे, तो कभी कभी बड़ा स्कोर करने की वजह से कि हम कहीं 180, 190, 200 के करीब पहुंचे, आपको कुछ रिस्क्स थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ते हैं क्योंकि टारगेट आपके सामने नहीं है। और हमने देखा कि आखिरी 3 ओवर्स में जब हमारे सॉर्ट ऑफ पिंच हिटर्स ने रिस्क्स लेने की कोशिश की, तो वो 3-4 इकट्ठे आउट हुए, जिसमें को 18 के करीब हमारे रन्स बने आखिरी 3 ओवर्स में। अगर या 3 या 4 ओवर्स में अगर यही को 20 एक रन हमें और मिल जाते, जो कि किसी भी ऑन एनी गिवन डे, इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, हिट आउट करने की कोशिश की, पकड़े गए कैचेस में, अगर एनी गिवन डे अगर वापस इसी तरह के आखिरी 4 ओवर हों, तो हम 30-40 स्कोर कर सकते थे, जिसके बाद स्कोर 160-70 पे चला जाता, तो मैच मजीद फंस जाता, इंग्लैंड के लिए मुश्किल होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज का दिन पाकिस्तान की टीम की तनकीद करने का है। आज का दिन पाकिस्तान की टीम को, खास तौर पे कैप्टन बाबर आजम को, वाइस कैप्टन रिजवान को और तमाम यंग प्लेयर्स को कंग्रेचुलेट करने का है कि आप वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे। आप हमारे हीरोज़ हैं। जब हारते हैं तब भी आप हमारे हीरोज़ होते हैं, जब जीतते हैं तब भी आप हमारे हीरोज़ होते हैं। और पाकिस्तान आए ताकि हम आपको सही तरह वेलकम कर सकें। सही। और आपकी नज़र में इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला। अदील वड़ाई साहब, जब पाकिस्तान ने 137 रन्स बनाए तो कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के लिए तो ये रन्स कोई मायने ही नहीं रखते, 15 ओवर्स में जो है ये अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस मैच को कोशिश करते हुए काफ़ी हद तक मुश्किल मैच बनाया और एक ऐसी सूरत हाल भी बनी दरमियान में जिसमें हमें लगा कि अब पाकिस्तान जो है उसके लिए बड़ा आसान है इस मैच को जीतना। लेकिन दिन ये इंग्लैंड का था, वो जीत गए। पाकिस्तान ने आपकी नजर में इस पूरे टूर्नामेंट में कैसा खेल पेश किया? देखिए, पूरे टूर्नामेंट में हम तो वैसे भी, जिस तरह साद रसूल साहब ने कहा कि एक स्टेज ऐसी आई कि हम समझे कि हम टूर्नामेंट से ही बाहर हैं, और फिर हमने कम बैक किया। फिर हमने 1992 के वर्ल्ड कप के जो कोइंसिडेंस हैं वो तलाश करने शुरू कर दिए। तो उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी, हमने उम्मीदें ज़्यादा लगा ली।
پھر اس قوم کو ایک خوشی کی بھی ضرورت تھی. جو سیاست کے کھیل میں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے, تو اس مایوس کن ماحول میں ایک خوشی کی بھی ضرورت تھی. پھر فائنل میں پہنچے. فائنل تک پہنچنے میں یعنی جو میچز ہم ہارے بھی تو وہ بھی ہم بہتر کھیل کے ہارے تھے. آج بھی جب بیٹنگ ہم نے مکمل کی تو سوشل میڈیا پر ہماری ٹیم کی بڑی کلاس لی جا رہی تھی جی کہ یہ تو ہم بس میچ ختم ہو گیا, لیکن ہمارے جو بالرز ہیں انہوں نے کم بیک کیا اور ایک سٹیج تو ایسی آئی کہ واقعی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے میچ جو ہے وہ واپس لے لیں گے ان سے. تو پھر جو انگلینڈ کی ٹیم ہے جو کہ ٹاپ کی ٹیم تھی پورے ٹورنامنٹ کی, وہ پریشر میں نظر آئی ہمارے بالرز کے سامنے. پھر کچھ بیڈ لک بھی تھی. پھر شاہین افریدی کی انجری جو ہے اس کی ہمیں جو کاسٹ دینی پڑی. پھر کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا کوئی اچھا. تو پھر اس میں ظاہر ہے ایک ٹیم نے تو ہارنا تھا, ایک ٹیم نے جیتنا تھا, لیکن ہم اچھا کھیل کے ہارے. ایسا نہیں تھا کہ جس طرح ماضی کے ٹورنامنٹس میں, ماضی کے بڑے بڑے میچز میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ پھر ہمیں اپنا کیتھارسس کرنے کا موقع ملتا ہے اپنی ٹیم پر. تو ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ, ان نوجوان پلیئرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان کو تھپکی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا کھیل کر ہارے اور آپ کی نظر میں اس پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اچھا کھیل پیش کیا. حسن آپ کی جانب آئیں گے. کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ٹیم پریشرائز جب ہو جاتی ہے تو پریشر میں آ کر پرفارم نہیں کرتی. آج ہم نے دیکھا کہ جب رنز اور بالز کا جب ایک واضح ڈیفرنس نظر آنا شروع ہو گیا تو پاکستانی ٹیم بھی پریشرائز ہو گئی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میں دیکھتا ہوں اوورآل جس طرح سعد رسول صاحب فرما رہے تھے کہ میچ بہترین تھا اور بہت اچھا تھا. مجھے تو اس چیز کی خوشی ہے چلیں کوئی ایک تو پوائنٹ ہے جہاں پر پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہے اور کسی ایک ایجنڈے پر تو کھڑی ہے نا کہ ہمیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنی چاہیے. اوورآل اگر دیکھا جائے تو جو ہماری کوتاہیاں جو کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں وہ ابھی بھی وہی ہمیں کوتاہیاں نظر آئی ہیں. ہم 1992 کی بات کرتے ہیں, اس ٹائم تو نو ڈاؤٹ کے کپتان عمران خان صاحب تھے اور بڑا بہترین قسم کی ان کے پاس پلاننگ تھی. A B C D پلان کر کے استعمال کرتے تو ان کو یہ پتا تھا کہ وہ اگر بہترین قسم کے باؤلر ہیں, بیٹسمین ہیں اور آل راؤنڈر ہیں تو ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ میں نے کون سا پلیئر کہاں پہ کھلانا ہے. ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ میں نے اوپننگ میں ہی آ کے جو ہے سارا میچ کو اوپنر میں نے ہی سٹارٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہمیں جو ہے بیٹسمین کی بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی اوورآل ٹورنامنٹ میں. خاص طور پہ آج بھی ہم نے یہی دیکھا کہ بابر اعظم نے کوشش یہی کی کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اوپننگ کریں, تو یہاں پر ہمیں جو ہے کافی نقصان کو دیکھنے کو ملا. ہم ہمیشہ جو اوپنر ہے اس کو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود جو ہے کپتان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ اوپننگ کریں اور ہمیشہ سے ہی کرتے آئے ہیں, چاہے وہ نیدرلینڈ میں ہو, کسی سے مقابلہ ہو, انہوں نے اوپننگ میں آنے کی کوشش کی. دوسرا, جب آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آسٹریلیا کی جو پچ ہے وہ تیز ہے تو آپ کو جو ہے فاسٹ بالر جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے تھے. آپ کو فاسٹ بالنگ زیادہ جو ہے اس پہ پلان کر کے لے کے جانا تھا. وہاں پہ میں دیکھا کہ بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی اور آپ جو ہے یہاں پر فہیم اشرف کی کمی کافی زیادہ محسوس کی گئی. جس طرح بین سٹاک اور سیم کرن نے جو پرفارمنس دکھائی ہے وہ زبردست قسم کے بیٹسمین بھی تھے, بالر بھی تھے اور انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی. ان جیسا ہمارے پاس کوئی ایک بندہ نہیں تھا. تیسرا, آصف علی کو لے کر گئے تھے, آپ نے ایک میچ کھلایا تو اس پر کیا آپ کے پاس مدعا تھا, کیوں آپ کو اس کو جو ہے کھلانے کی پوزیشن نہیں آئی. پھر نواز سے آپ نے بولنگ کیوں نہیں کروائی جبکہ آپ کو اندازہ تھا کہ جب آپ افتخار کو دینے جا رہے ہیں تو وہاں پر کافی سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے اور نواز آپ کے پاس بڑا زبردست سپنر ہے اور بڑا زبردست اس نے پرفارم کیا ہے. آپ نے ان کو کیوں پوزیشن پہ لا کے نہیں کھلایا. پھر اس کے بعد جو جاس بٹلر ہے ان کی میں نے دیکھا ان کی آج والے میچ میں بڑی زبردست ان کی جو ہے وہ پلاننگ تھی کہ ہم نے ان کو کس طرح کم سکور کرنے دینا ہے, کہاں پہ لا کے. ہم نے دیکھے 15 اوور تک دیکھے تو میچ جو ہے پاکستان والی پوزیشن میں تھا. 15 اوور کے بعد جا کے حالات خراب ہوئے. کچھ اور پوائنٹس سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. حسن کافی ابھی تک کے لیے دیکھیں بے شمار جو ہے مسائل ہیں آج کے میچ میں. اور دوسری بات یہ ہے حسن صاحب, کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ بابر اعظم ہے, حسن صاحب وہ ورلڈ نمبر 1 بیٹسمین ہے, وہ اوپن کرتا رہا ہے, 2019 سے اوپن کر رہا ہے, ہمارا کپتان ہے, وہ بابر اعظم ہے. دنیا کی کسی کرکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے دنیا کی کسی کرکٹ ٹیم کے اندر اس کو ڈالتے ہیں, وہ جس مرضی 1992 میں بھی عمران خان نمبر 1 ہی تھا نام, تو انہوں نے بھی دیکھا کہ کہاں پر میں نے کس کھلاڑی کو خدا کا خوف کریں. عوام سننے والی کرکٹ
او ہو عوام سننے والی کرکٹ کو جانتی ہے, خدا کا خوف کرے, عمران خان صاحب نمبر 1 نہیں سر تھے. لیکن عمران خان صاحب ہمارے لیے تو one نمبر down 1 نہیں آئے تھے نا, اس ٹائم 1992 جو کے پوزیشن اندر تھی نہ جتانے والے یہ اوہ تھے, خدا تو کا وہاں خوف پر کریں. وہ دیکھیں وہ بھی تو اب بیٹسمین تھے نا, تو انہوں نے بھی حسن صاحب صرف ایک چیز رہ گئی ہے, صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ماضی کی حکومت کا قصور ہے کہ آج کا ورلڈ کپ ہم نہیں جیتے, ورنہ شہباز شریف نے تو جتا دینا تھا. ٹھیک ہے صادر رسول صاحب, حسن رضا آپ ٹھیک ہے, کھیل کے میدان کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. کھیل کا میدان تو اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ ختم ہو گیا ہے, جیت ہر ہاتھ کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے, لیکن سیاسی دنگل میں جو سیاسی کھیل جاری ہے وہ نہ ختم ہونے کا نام لے رہا ہے. دونوں فریق ہی اس کھیل کے جو دونوں فریق ہیں وہی میں نہ مانو کی ضد اپنائے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی قسم کے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, دباؤ میں نہیں آئیں گے. مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ابھی تک صرف خبروں کی حد تک ہی محدود ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا عملاً. تو اس ساری صورتحال میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ عوام کا ہو رہا ہے, ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے. اس سارے کھیل تماشے کی وجہ سے ملک کی اہم مسائل جیسے کہ معیشت, سیلاب زدگان کی بحالی جیسا بڑا انسانی المیہ سیاستدانوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر جب آپ اپنے مسائل کو سنجیدہ نہیں لے رہے تو دنیا بھی آپ کے مسائل کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لے رہی جیسا کہ آپ انہیں بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک بڑوں میں اتفاق نہیں ہوگا تو ملکی مسائل کس طرح سے حل ہوں گے؟ سیاسی مصالحت اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے. صادر رسول صاحب, اس بات پر آپ بھی, ہم بھی, ہمارے باقی پینلسٹ بھی بار بار زور دیتے آئے ہیں کہ جناب بات چیت کے رستے کو بند نہیں ہونا چاہیے. یہ رستہ تبھی بند نہیں ہوگا جب تمام سیاستدان اپنی اپنی انا اور اپنی اپنی ضد کو چھوڑیں گے اور ملک کے لیے سوچیں گے. دیکھیے بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست اور انا کا ایک ایسا عجیب سا ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا عجیب سا مکس ہے جس کے اندر کوئی شخص بھی اپنی انا سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا پاناما کا فیصلہ آ رہا تھا تو اس سے ایک دن پہلے ان کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ کل کسی وجہ سے اگر آپ سرخرو ہو جائیں تو ایسے نہ کیجئے گا کہ اب میں جیت گیا ہوں تو فلاں کا سر بھی قلم کر دیں, فلاں کا سر بھی قلم کر دیں, فلاں کا سر بھی قلم کر دیں. ہماری ریاست کے اندر, ہماری سیاست کے اندر یہ ایک عجیب سی کھیل رہی ہے کہ جو بھی سیاستدان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نہ صرف جیتوں بلکہ جیتنے کے بعد فلاں کا سر بھی قلم کر دوں, فلاں کا سر بھی قلم کر دوں. جب میں جیتوں تو دوسرا شخص صرف ہارے نہیں, اس کھیل سے ہی ختم ہو جائے. اس طرح چیزیں نہیں چلتی, اس طرح چیزیں سیاست میں نہیں چلتی. ہماری ملک کی 2-3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں موجود رہیں گی, کسی کی کتنی بھی خواہش ہو کے ختم ہو جائیں. اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, دیگر پارٹیز بھی ہیں, لیکن یہ 3 ہماری میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر آج کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرح اگر 80% ووٹ بھی لے جائے, 80% سیٹیں بھی لے جائے, تو باقی 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز موجود رہیں گی. پی ٹی آئی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گی. اسی طرح اگر کوئی اور جیت جائے تو پھر پی ٹی آئی واپس آ جائے گی. اگر کوئی اور اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو پی ٹی آئی واپس آ جائے گی. اسی طرح ریاست کے اداروں کی غلطیاں ہیں. ہم اور پاکستان کے ریاست کے ادارے, خاص طور پہ پاکستان آرمی خود بھی کہہ چکی ہے کہ ہم سے جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ ہم سے ہو گئی ہیں. ہم آئندہ کے لیے درست اپنا ایک راستے کا تعین کریں گے. ماضی کی غلطیوں میں ان کا مطلب ضیاء الحق صاحب, مشرف صاحب, دیگر چیزیں تھیں. ہر ادارے نے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے, اسی طرح جوڈیشری کی ہسٹری ہے, افتخار چودھری صاحب کے سالوں کا تو ہم کیا ہی تذکرہ کریں. جوڈیشری نے غلطیاں کی ہیں, ہماری ریاست کے اداروں نے غلطیاں کی ہیں, ہمارے سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں. اب اگر ہر شخص ایک ایسی آئی پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا جہاں سے وہ کہے کہ نہیں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میری جیت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اگلا سب کا نظام یا سب لوگوں کا پورا میدان سے صفایا ہو جائے, تو یہ سیاست نہیں اس کو کہہ سکتے, اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے, یہ ایک آمریت کی نشانی ہے. تو ریاست کے ادارے بھی, ہماری گورننس بھی, نواز شریف صاحب بھی, عمران خان صاحب بھی, اور عوام, میڈیا بھی, بے شک اس کے کہ عمران خان صاحب نے کی ماضی کی حکومت کی وجہ سے آج پاکستان ورلڈ کپ کا میچ ہار گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم میڈیا والے بھی
حسن رضا صاحب کی طرف میرا اشارہ تھا، مہربانی کر کے کوشش کریں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا پیچھے لے کے آئیں، دو سٹیپس پیچھے لے کے آئیں، تاکہ یہاں سے آگے کوئی ایک شخص نہیں بلکہ پورا پاکستان مل کے بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے صادر رسول صاحب، آپ نے ماضی کی غلطیوں کی بات کی نا، تو سیاستدان ان غلطیوں سے سیکھنے والے نہیں ہیں۔ ماضی میں بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی گئیں، اب بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ جو سعودی ولی عہد کا دورہ ملتوی ہوا، اس پر بھی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف پر الزام عائد کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور کہا کہ عمران خان کے پہلے دھرنے پہ 7 سال قبل چینی صدر کا دورہ کینسل ہوا تھا، اور آج 21 نومبر والے دھرنے کے باعث سعودی ولی عہد نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ دورہ ایشیا تھا، انہوں نے پاکستان بھی آنا تھا۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کچھ بات چیت کی ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں عوام کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ بہت اہم دورہ ہونا تھا اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے تشریف لانا تھی پاکستان۔ اطلاعات ہیں کہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے اور اب نئی ڈیٹ کا تعین کیا جائے گا۔ وہ ڈیٹ کب آتی ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے، کسی نئی ڈیٹ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، اور وہ خیال تھا کہ ان کے آنے سے جو انویسٹمنٹس آئیں گی اور ہماری اکانومی کو جو فائدہ ہوگا وہ بھی لگتا ہے کہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر ایک عدم استحکام کی جو کیفیت ہے وہ برقرار۔ عدیل وڑائی صاحب، کل آپ نے بھی اس کا جو ہے سارا ملبہ تحریک انصاف پر ہی گرایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ دورہ ملتوی ہوتا ہوا آپ کی نظر میں نظر آیا آپ کو، اور آج خواجہ آصف بھی تحریک انصاف کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا کچھ کریڈٹ حکومت اپنے حصے میں بھی لے کر آئے گی کہ یہ سیاسی افراتفری جو پھیلانے کی سب سے بڑی ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہی حکومت ہے۔ آپ لوگوں نے تحریک انصاف کے دور میں مختلف مارچ کیے، دھرنے کیے، مہنگائی مارچ لے کر آئے، اس وقت کی حکومت کی جانب سے تو اس طرح کی باتیں اور دعوے نہیں کیے گئے جس طرح سے یہ حکومت کرتی ہوئی دکھا رہی ہے۔ کیا یہ لوگ، حکومت ہماری، خود اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی غیر سنجیدہ باتوں کی وجہ سے ایک اہم دورہ اگر ملتوی ہو گیا ان کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نے تو کل ذمہ دار تحریک انصاف کو نہیں ٹھہرایا براہ راست، میں نے تو یہ کہا تھا کہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی لانگ مارچ بھی آ رہا ہو، اور لانگ مارچ آ رہا اور محمد بن سلمان بھی اسی دوران جو ہے وہ آ رہے ہوں۔ پولیٹیکل انسرٹنٹی تو موجود تھی، پھر انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے آنا تھا یہاں پر، تو یہاں پر تو ملک کے اندر خود ایسی غیر یقینی کیفیت ہے، ان کو کون گارنٹیز دے گا، کون ان سے بات چیت کرے گا، اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ جہاں تک معاملہ جو سیاسی عدم استحکام کا، اس سیاسی عدم استحکام میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو تنہا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت سیاسی عدم استحکام کس نے پیدا کیا؟ اس وقت یہ لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت یہ لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت تو جاری ہے، اس وقت تو یہ حکومت گرا رہے تھے، اس وقت تو بہت بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، وہ ریاست پاکستان کا ایونٹ تھا، تو اس وقت سیاسی عدم استحکام یہی لے کر آئے تھے۔ اور آج جو ملک میں منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ سامنے ہے، تو یہ سیاسی عدم استحکام صرف اب پاکستان تحریک انصاف کو الزام نہیں دے سکتے۔ عمران خان کو سڑکوں پر کون لایا؟ عمران خان تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ حکومت سے نکالیں گے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو انہوں نے یہ بات درست کر دکھائی۔ تو اس میں تو سب برابر کے شریک ہیں۔ چلتی ہنستی بستی حکومت کس نے گرائی، خراب کی؟ تو یہ PDM جماعتیں اس وقت تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ اس وقت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب حکومت میں آ کے ہر ناکامی 2014 کے دھرنے کی طرح اب اسی پہ ڈالی جائے گی۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ محمد بن سلمان کا یہ جو دورہ ہے، اس کے ملتوی ہونے کی وجہ پر اب سیاست بھی کی جائے گی، اور یہ دفتر خارجہ نے بھی یہ کہا کہ یہ کی جا رہی ہے، اور حکومت نے ہی اب شروع کر دی ہے، حکومت نے ہی شروع کر دی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس پہ مزید اس کو پولیٹیسائز کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے جو ریسکیجول کی جا رہی ہیں تاریخیں، کیونکہ یہ ملتوی ہوا ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا، تو جو اس پہ سیاست جب شروع ہو جائے گی تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ جو چند ہفتے بعد ہونے وہ بھی نہ ہو سکے۔ تو یہ ریاست کے معاملات ہیں، اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن تھی، اس وقت اس نے بھی نہیں دیکھا جب وزرائے خارجہ آ رہے تھے، بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، سارے عالم اسلام کی نظریں اس وقت پاکستان پہ تھیں، اور انہوں نے اس وقت سیاسی عدم استحکام، بلکہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی تو بنیاد ہی اس وقت رکھی گئی مارچ میں
اور اس کے بعد اپریل جی میں، عدیل۔ اس کے بعد سے اب تک جو آ رہا ہے، آپ کہیں کہ جی سارا پاکستان تحریک انصاف کا قصور ہے۔ ہاں، میں نے کل جو بات کی تھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے، میں نے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی تھی کہ سیاسی عدم استحکام ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کہا جا رہا ہے نا جی کہ ایشیا کا دورہ ایشیا، میں نے پھر کل بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے پھر ہندوستان آنا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان نہ آئیں اور ہندوستان چلے جائیں، تو پھر یہ دورہ جو ایشیا ہے یہ منسوخ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس آتے ہیں حسن۔ شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی واپسی کے ساتھ وہ چند اہم بڑے فیصلے کر بھی آ رہے ہیں۔ ملکی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ اہم فیصلے کیے گئے اور جس کی خوشخبری ہے وہ ہمیں واپس آ کر سنائیں گے؟ میرے خیال میں ایک چیز میں کہہ کے اس ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جب ضد اور خواہشات انا جب ایک ٹریل پر چل پڑتے ہیں جی، تو اس وقت جو وہ ایک خوشحالی کا پھول ہوتا ہے نا، وہ شاید مر جاتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو یہ کہیں کہ آپ اپنی ضد اور انا پر اڑ گئے ہیں، اس پر جو دیگر جماعتیں ہیں اور ان کے قائدین، لیڈران جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، سربراہ سمجھتے ہیں، جو پہلے حکومت میں رہ چکے ہیں، وہ معاملات کے سنگینی کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا کردار ادا کریں، بجائے کہ اگر ضد اور انا پر اڑ جائیں گے تو نقصان تو ریاست کا ہی ہوگا، عوام کا ہی ہوگا۔ اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل شہباز شریف صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 4 گھنٹوں کے بعد شاید ان کی فلائٹ ہے اور پاکستان صبح تک پہنچ جائیں گے، اور ان کی اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے اور نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کا رابطہ بھی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اب باقاعدہ طور پہ جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فارملی ملاقات جو ہے وہ یہاں پر ہوگی پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی اور دیگر پی ڈی ایم کے عہدیداروں سے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو فیصلے تو کر لیے گئے ہیں، وہ جو 2-4 فیصلے کرنے وہاں پر گئے تھے، ایک تو یہ تھا کہ تعیناتی کا معاملہ تھا، دوسرا جو دورے ہونے تھے۔ اچھا، یہ دوروں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں بھی شاید کچھ اور معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن شاید وہ میں کہہ نہیں پاؤں گا لیکن میں وہ بات کر نہیں سکتا، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے پیچھے بھی کہانی کیا تھی۔ ایک اور بھی نقطہ ہے جو اشارے دے رہا ہے کہیں نہ آپ کہیں کہہ سے۔ رہی ہیں جو دورہ ملتوی ہوا اس کی کچھ اور کہانی بھی ہے جو اس وقت آپ ہمیں نہیں بتا سکتے، لیکن آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عالمی مالیاتی ادارے سے جو ریلیف کی امیدیں تھیں وہ اب دم توڑ گئی ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاری اور مشکل معاشی حالات کے باوجود آئی ایم ایف پاکستان کو ریلیف دینے پر تیار نہیں ہے، بلکہ جو مذاکرات ہونے تھے رواں ماہ 15 تاریخ کو، اس کی تاریخ بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ مذاکرات سے قبل پاکستان اہداف پر مکمل عمل درآمد کرے، جو کہ سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت کو اقتدار میں آئے 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک عوام کو ریلیف نہیں دے سکے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبات اس کے بجائے کہ ختم ہوں روز بروز بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس پر اپنے پینلسٹ کی رائے لیں گے۔ سعد رسول صاحب، پھر وہی بات کہ ہمارے اپنے سیاستدانوں کے رویے ہی اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کیا صورتحال ہے، مالیاتی خسارہ کہاں پر پہنچ گیا، معاشی اعتبار سے کتنا نقصان ہوا، اس کے باوجود ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جب ڈو مور کی گورنمنٹ پاکستان میں موجود ہوگی تو ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ جب ماضی میں یہ والی گورنمنٹ موجود تھی اس وقت ڈو مور کا مطالبہ پہلے بھی پاکستان سے کیا جاتا تھا، ہم نے شہادتیں دیں، اس کے باوجود ڈو مور کا مطالبہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ حسن صاحب کو اس بات سے ڈس ایگریمنٹ ہوگا، لیکن جو درمیان میں 3-1 سال پاکستان کی سب سے بری گورنمنٹ آئی عمران خان صاحب والی، جس میں کوئی کام نہیں ہو سکا، برباد کر دیا ملک کو، نون لیگ سے چھین لیا اور کیسے بربادی کی طرف لے کے گئے، اس میں کم از کم پاکستان کو ڈو مور کوئی نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ہماری لائنز ہیں، ہم اس سے آگے نہیں کریں گے، یہ دس از واٹ یو او اس، ہمارا اتنا کاسٹ لگی ہے، ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے، اور یہ کوئی ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، جہاں جہاں پہ ہم اپنے کام کر سکتے ہیں ہم اپنے کر رہے ہیں، دیگر ہم نے دنیا سے کھل کے بات کی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے
تو انہوں نے اپنے ہی گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی تنقید کی. مفتاح صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, میں کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں, میں اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی بات کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف اب میرا پرابلم ہے, مفتاح اسماعیل کا نہیں ہے. اس کے بعد سے آج تک میں نے اسحاق ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں سنی. اگر کسی کے ذہن میں ہو اسحاق ڈار صاحب کا کوئی جملہ اس دن کے بعد سے, جس دن انہوں نے کہا آئی ایم ایف اب میرا مسئلہ ہے, مفتاح صاحب کا نہیں ہے, اس کے بعد سے اسحاق ڈار صاحب لنڈن جا چکے ہیں, امریکہ جا چکے ہیں, آئی ایم ایف سے بات کر چکے ہیں, دیگر چیزیں کر سکے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہیں؟ پاکستان میں ہیں, کہیں اور ہیں؟ آج انہوں نے کیا کیا تھا, معیشت کا مسئلہ کیوں ہے, پچھلے ہفتے میں فائنانس منسٹری نے کیا کام کیا ہے, اس سے پہلے ہفتے میں کیا کیا تھا؟ بھائی آپ وعدے کر کے آئے, آپ نے بات کی, آپ نے کہا میرے تو ایسے زبردست تعلقات ہیں کیونکہ میں تو بڑا کنیکٹڈ ہوں آئی ایم ایف سے اور دیگر انٹرنیشنل ورلڈ آرگنائزیشن سے, میں تو آتے ساری ٹھیک کر لوں گا. اس وعدے کے اوپر بائی دا وے یہی وعدہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ریاست کے اندر بہت سے لوگوں کو کیا کہ ہم تو یہ ایک سیکنڈ میں ٹھیک کر لیں گے, اور یہ تو بس آئے اسحاق ڈار صاحب اور جائیں گے آئی ایم ایف, اور اگر آئی ایم ایف نے ان کو وہاں پہ اپنا صدر نہ بنا لیا تو واپس آ کے وہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی معجزہ کر کے دکھائیں گے. اب کدھر ہیں؟ اگر پروڈیوسر آصف صاحب ہماری بات سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے لیں اسحاق ڈار صاحب کو لائن پہ, کال کریں, پوچھیں کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے. ہاں جواب کیا ہوگا میں ابھی سے بتا دیتا ہوں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں عمران خان صاحب نے سارا مسئلہ خراب کر دیا, عمران خان صاحب ٹھیک کر کے گئے ہوتے تو ہم آج یہاں پہ نہیں ہوتے. یہ مانترا ہم نے بہت سن لیا, یہ بات ہم نے بہت کر لی. آپ کو کسی نے زبردستی اس حکومت میں نہیں بٹھایا تھا, آپ نے ایک چلتی حکومت کو جس کے 6.5% جس کا گروتھ ریٹ تھا, جس کے $27 بلین کے قریب ریزرو تھے, جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو چکا تھا, اس کو آپ نے جس بھی طریقے سے پیسے خرچ کے لوٹے بنا کے لوگوں کو چلتا کیا کہ ہم اس ملک میں اکانومی ٹھیک کریں گے. اس سے پہلے آپ مہنگائی مارچ لے کے آئے کہ ہم اکانومی ٹھیک کریں گے. اگر کوئی شخص اس وقت بتا سکے کہ اسحاق ڈار صاحب کدھر ہیں تو چلیں کم از کم ہمیں کوئی پوچھنے والا ملے گا کہ اکانومی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آئی ایم ایف سے بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عدیل وڑائی سے ہی پوچھ لیتے ہیں, وفاق کی خبریں انہی کے پاس ہوتی ہیں. عدیل, کہاں ہے اسحاق ڈار صاحب, نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہا جا رہا تھا کہ ان کے آنے سے ڈالر بھی نیچے آئے گا, تھوڑا آیا پھر ڈالر بڑھ گیا. مہنگائی ہے کہ وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اگر حالیہ دنوں کی بات کریں تو مہنگائی جو ہے وہ تقریباً اتنی بڑھ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے دور سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو دگنی ہو گئی ہے. تو وہ جو پالیسیز تھیں اسحاق ڈار صاحب کی, جن کو اپنانے سے معاشی حالات بہتر ہونے تھے, کیا بنا ان کا؟ دیکھیں جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ یہ مہنگائی کم کر لیں گے. پہلی تو ڈالر کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ڈالر 240 سے 221-22 پہ لے آئے, یہ ان کو ضرور عدیل کسی کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں کدھر؟ انہی کی سعد رسول صاحب واقعی نہیں پتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جس کانفیڈنس کے ساتھ امریکہ گئے تھے وہاں وہ بات نہیں بن سکی. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے ہمیں بڑی کوئی امداد مل جائے گی اور سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمیں کوئی ریلیف دے دے گا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو ریکنسٹرکشن کاسٹ کی اسیسمنٹ لگائی $16 ارب کی, آپ یہ لے کر گئے آئی ایم ایف کے پاس اور آپ نے اپنی زبوں حالی بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ $16 ارب کی جو آپ نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے یہ آئیں گے کہاں سے؟ آپ جائیں اور جا کے ٹیکس لگائیں. وہ الٹ ہو گیا کام. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹیکس جو ہیں وہ آلریڈی اتنے زیادہ لگا رکھے ہیں, اس وقت ہم متحمل نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا, اور یہ بھی ساتھ کہا کہ جو پروگرام ہے آپ کا وہ تو جون میں ایکسپائر ہو رہا ہے, تو یہ جو ریکنسٹرکشن کاسٹ ہے یہ جون کے بعد اس کا امپیکٹ آئے گا. آئی ایم ایف یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی ٹیکسز لگائے جائیں. پھر ایک اور معاملہ ہے, وہ ہے بجلی کی قیمتیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں. آپ مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور وہ آپ سستی دے رہے ہیں, خسارے میں دے رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تو ہم اس چیز کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. تو آئی ایم ایف یہ آئی ایم ایف کو رام نہیں کر سکے, آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب بات چیت کر کے یہ واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی ایک نیا سیاسی جو ایک نعرہ ہے وہ لگا دیا. اس پہ ہماری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ تھا کہ ہم اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اس پہ میں نے بہت سے ماہرین سے بات کی, حکومت میں موجود کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی.
یعنی آپ اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں آپ کن کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس اپنا کوئی لایا عمل نہیں ہے. تو لوگ اس کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں. لوگ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آئی ایم ایف آپ دعوے بڑے کر رہے تھے, آئی ایم ایف آپ گئے, آئی ایم ایف نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ نے جا کر $16 ارب کا قصہ سنایا. انہوں نے کہا جی یہ $16 ارب جو ہیں یہ پہلے بتائیں نا پورے کیسے کرنے ہیں, جا کر لگائیں ٹیکس. تو وہ لینے کے دینے پڑ گئے. اب اس وقت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا ڈالر کے حوالے سے بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈالر جو پہلے بھی 240 تک گیا وہ انہی کی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے, وہ اس وقت مفتاح صاحب تھے, لیکن وہ ان کی انکمپٹنس تھی کہ نہیں عدیل ایسے نہ کہیں, وہ سارا عمران خان کا قصور تھا. ایسے نہ کہیں, مہربانی کر کے ایسے نہ کہیں. ہمارے پروگرام کو بہت سے سننے والے موجود بھی لوگ ہیں, ایسے نہ کہیں. وہ تو عمران خان کا قصور تھا. آپ کو کتنی دفعہ بتا چکی ہے نون لیگ یہ بات. اور دیکھیں سعد رسول صاحب کہ خود اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے آ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو بینک کر رہے تھے جی, یہ بینکس کو ہم جرمانے کریں گے. اچھا, انٹر بینک میں اس وقت ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا, اوپن مارکیٹ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے کہ اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے. مجھے حسن رضا پہ جانا ہے, ایک بات بتا دیں, کیا جو آئی ایم ایف ہم سے مطالبات کر رہی ہے, پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہے, اس کے تناظر میں کوئی منی بجٹ کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے تو کہہ دیا آپ کو باقی کی رقم تب ملے گی. آپ کے جو مذاکرات 15 تاریخ کو ہونے تھے, جو سکیجولڈ تھے, وہ ہو نہیں رہے, اور وہ آگے لے گئے. انہوں نے کہا اہداف مکمل کر کے لائیں. تو جب آپ اہداف مکمل کرنے میں جائیں گے تو اس میں تو پھر آپ کو منی بجٹ لانا پڑے گا نا, اس کے بغیر تو باقی کی رقم ریلیز نہیں ہوگی. اور آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آپ کنٹینیو نہیں کرتے تو سعودی عرب نے بھی جو آپ کو رقم. ٹھیک ہو گیا. حسن رضا آپ کی جانب آئیں گے. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت میں استحکام کیسے آئے گا؟ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے اپنے مطالبات لے کر. وہاں سے بار بار کہا گیا ہے کہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی میدان میں حل کیے جائیں. تو جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام کہاں سے ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ رجسٹری بھی جائیں گے, سپریم کورٹ بھی لے کر جائیں گے. وہ اپنے اپنے معاملات لے کے جائیں گے. انہوں نے تو یہی سمجھ لیا نا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ہے, وہ جو درخواستیں وہ اداروں کو زبردستی عدالتوں کو اپنے سیاسی معاملات میں کھینچ کے لے آتے ہیں. میں جو سعد رسول صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی اور پھر 3 سال میں بہت انہوں نے ہمیں باغ دکھائے, اور پھر شاید انہوں نے باغ دیکھے بھی ہیں, اور ہم بھی کوشش کرتے رہے کہیں پر کوئی اس وقت حکومت میں باغ ملے یا اب ہمیں جو موجودہ صورتحال ہے ہم کچھ دیکھ پائیں. تحریک انصاف کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ ہی تبدیل کیے جاتے رہے ہیں, تجارت کے جو ہے وزیر تبدیل کیے جاتے رہے, اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے تبدیل کیے جاتے رہے, 2-3, کسی پر اعتماد نہیں ٹھہرا. یعنی ان کو یہ اندازہ نہیں ملا کہ معاشی حالات ہماری ٹیم میں کون بہتر کر سکتا ہے. تو آخر میں وہ ایک قانون دان کو لے آئے, حماد اظہر صاحب کو, کہ جناب آپ آئیں, آپ کوئی معاملات نکالیں. تو میں تو ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ شاید ہم تو سعد رسول صاحب پہ ہم دیکھیں, تو میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ سعد رسول صاحب آئیں اور معاشی حالات جو ہیں اتنے بری حالات میں پھنسے ہوئے ہیں, بحرانی کیفیت کا شکار ہیں, تو شاید یہ کوئی پلان دے سکیں. ابھی میں اسی تناظر میں دیکھیں حماد اظہر بھی تو ماہر معاشیات تو نہیں تھے, لیکن ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. تو اس دور میں سعد رسول صاحب نے شاید ایسے حالات دیکھے کہ وہ بہتر ہوئے. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں آپ بھی کچھ بتا دیں حکومت کو معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے. مجھے بریک پر جانا ہے بھائی. میں حکومت کو ایڈوائز دے دیتا ہوں کہ موجودہ میں نے چیلنج قبول کر لیا. میں حکومت کو ایڈوائز دے دیتا ہوں, کیونکہ سعد رسول صاحب تو کہتے ہیں اسحاق ڈار بھی کوئی کام نہیں کر رہا, حماد اظہر نے بھی کچھ نہیں کیا. مہربانی کر کے اسحاق ڈار صاحب, مہربانی کر کے اگر اکانومی بہتر کرنی ہے تو اسحاق ڈار صاحب جن کو انٹرنیشنل آتھرز اکنامک ہٹ مین کہہ چکے ہیں, ان کو ریموو کر دیں, شاید کوئی بہتری آ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعد رسول صاحب. آپ کی ایڈوائس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.